बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अपनी अदलिया की कारकर्दगी को, कुछ फ़ैसलों को, कुछ कमालात को देखते हैं तो बेसाख्ता ज़ुबान पर ये अल्फाज आ जाते हैं, इंसाफ का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान में अमूमन ये बहस होती है, मेरा जज उसका जज। इंतहाई अफसोसनाक बहस है, मगर यही हकीकत है कि जज साहिबान बटे हुए हैं, तकसीम हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। पीडीएम की जमातों को शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत में लाया गया तो उनकी तरफ से 1100 अरब रुपए के नैब में केस ख़त्म कर दिए गए, कानून मंजूर कर लिया गया, नैब में तरमीम कर दी गई। शायद ये लोग इसीलिए आए थे। ये कानून मंजूर हुआ जिससे 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म हो गए। इन केसेस में जो जायदादें कुर्क की गई थी, जो जुर्माने किए गए थे, वो भी वापस करने का कानून मंजूर हो गया। इस कानून को जस्टिस उमर ताब बंदयाल की सरबराही में बेंच ने कालअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब रिटायर हो गए। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील निगरान हुकूमत की तरफ से की गई। इस अपील पर आज के चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब की तरफ से एक बेंच तश्कील दिया गया, 5 रुकनी बेंच। जो मैंने बात की कि मेरा जज उसका जज, इंतहाई अफसोसनाक बहस है, लेकिन इस बेंच में काजी फैसल साहब, जिनकी मुस्लिम लीग नून के लिए हमदर्दियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, बाकी जज साहिबान भी इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए कोई हमदर्दियाँ रखते हैं, कोई पीटीआई के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं। काजी फैसल साहब की तरफ से जो बेंच तश्कील दिया गया है, उनमें जिन जजों को शामिल किया गया है, सवाए एक के सारे नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हमायत की शोहरत रखते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी को उमर ताब बंदयाल के ग्रुप का जज समझा जाता था। आज वो किस तरफ हैं, इस हवाले से कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। उनको इस बेंच में शामिल किया गया है। बाकी जो जज साहबान हैं, ख़ुद काजी फैसल साहब हैं जो इस बेंच की सरबराही करेंगे। दीगर में अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदूखैल और अतर मिनल्ला। उमर ताब बंदयाल साहब की सरबराही में बनाए गए बेंच की तरफ से इन तरमीम को, इस कानून को कालअदम करार दिया गया था, जिसके ज़रिए 1100 अरब रुपए की करप्शन को माफ़ किया गया, केसेस ख़त्म किए गए। बादियों नज़र में पीडीएम की तरफ से बनाया गया कानून अब बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता, ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान सिर्फ़ इमरान खान का है, इन जजों का नहीं है। एक लम्हे के लिए ये सोच लिया जाए कि इन लोगों को पाकिस्तान के मुफाद से कोई गर्ज नहीं है, इसके बावजूद भी इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ है। क्या इंसाफ के सारे तकाजे पूरे करते हुए यह कानून मंजूर किया गया था, या सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया? अल्लाह इन जजों के दिल में थोड़ी सी खलश पैदा कर दे कि 1100 रुपये जो लूटे गए, जो करप्शन की गई, ये किसका हक मारा गया। खुदा करे कि ये जज साहिबान कोई ऐसा फ़ैसला कर दें, अल्लाह ताला इनका दिल बदल दे कि जिन लोगों की तरफ से कौम का, मुल्क का, आवाम का एक भी पैसा लूटा गया, उनसे रिकवर करवाया जाए। लूट मार करने वालों का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। मगर फिर यहाँ पे सर पीटने को दिल करता है कि हमारी अदलिया तकसीम हो चुकी है, जज साहबान कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में यही कहा जा सकता है कि नैब तरमीम कानून बहाल होने में एक बालिश्त का फासला रह गया है। हमारे जज साहबान ये केस 31 अक्टूबर को सुनेंगे, चंद रोज़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। उधर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि 14 रोज़ में वो जवाब दें। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 14 रोज़ में इस शोकाज नोटिस के बाद जवाब देना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके सामने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जवाब देना है, अपनी सफाई पेश करनी है। इस काउंसिल में एक जज साहब ऐसे भी हैं जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ मुखासमाना रवैया रखते हैं, उनके लिए दिल में अनाद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। इसका इजहार किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि ख़ुद अकबर अली मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से अपने एक बयान में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये जज साहब खुद भी
ریفرنس کی زد میں ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اپنے خلاف ریفرنس کا سامنا آخری دم تک کریں گے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا، یا درمیان میں کسی بھی موقع پر، جیسا کہ کسی بھی جج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ فیصلے سے پہلے استعفیٰ دے دے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی مراعات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کی طرف سے ریفرنس کا سامنا کیا جاتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی رعایت کا کیا کسی بھی مراعات کا مستحق نہیں رہتا، نہ اس سے پینشن ملتی ہے، نہ اس کو کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد دیگر سہولت ملتی ہے۔ یہاں اس معاملے کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے کب کیا ہوا، انہوں نے اپنی صفائی میں کیا کہا، کس پر الزامات لگائے، ان کے ساتھی ججوں کا خصوصی طور پر جسٹس طارق مسعود کا ان کے حوالے سے کیا رویہ رہا۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل نے اکثریتی بنیاد پر سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کی شکایت پر شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 14 روز میں جواب طلب کیا، جن کے خلاف شکایات جمع کرا دی گئی تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری اور رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا آخری اجلاس 12 جولائی 2021 کو ہوا تھا، جس میں جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس پاکستان تھے، اور اس کے بعد مزید شکایتیں درج کرا دی گئی تھیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائسہ نے 27 اکتوبر 2023 کو دوپہر 11 بجے کونسل کا اجلاس طلب کیا، جس میں درج شکایتوں کا جائزہ لینے اور دیگر معاملات زیر غور آئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بارے میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں جسٹس طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس نعیم اختر افغان 29 شکایتوں کا جائزہ لیا۔ جسٹس امیر بھٹی لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان ان کا تعلق بلوچستان ہائی کورٹ سے ہے، وہاں پہ یہ چیف جسٹس ہیں۔ 29 میں سے 19 شکایتیں مسترد کر دی گئیں اور فیصلہ کیا گیا کہ جن ججوں کے خلاف شکایتیں درج کرا دی گئی تھیں ان کو فیصلوں سے مطلع کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے نشاندہی کی کہ چند وکلاء کی جانب سے غلط شکایتیں جمع کرائی گئیں، جس پر ان کو خبردار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیے، تھوڑا توقف کیجیے کہ بغیر کسی تحقیق کے کیسے ثابت ہوا کہ ان لوگوں کی طرف سے شکایات غلط درج کروائی گئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایتیں جمع کرا دی گئی تھیں، اور کونسل نے 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریتی رائے سے شکایتوں کی نقول شکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر 14 روز میں انہیں جواب دینے کا کہا گیا۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ججوں نے کہا کہ انہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایتوں کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ یہ 2 جج صاحبان کون ہو سکتے ہیں؟ شاید امیر بھٹی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب ہوں۔ بہرحال ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کن ججوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ 3 جج صاحبان کی طرف سے بہرحال حمایت کی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مزید کہا کہ ایک شکایت کونسل کے ایک رکن کے خلاف بھی درج کی گئی تھی، جس کے لیے کونسل کی دوبارہ تشکیل کی گئی اور اگلے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس اعجاز الحسن کی معذرت پر شامل کیا گیا اور شکایت مسترد کر دی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شہری آمنہ ملک کی جانب سے جسٹس طارق مسعود کے خلاف بھی شکایت درج کی گئی، جنہوں نے شکایت عام کر دی تھی، اور اس شکایت کے لیے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس طارق مسعود کی معذرت پر شامل کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت کے بارے میں بتایا گیا کہ کونسل نے شکایت کا جائزہ لیا، لیکن قرار دیا کہ اس کے ساتھ متعلقہ مواد جمع نہیں کرایا گیا، اسی لیے آمن ملک کو اپنی شکایت کے ساتھ دستاویز پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کہا گیا کہ شکایت کنندہ کی جانب سے مواد سیکرٹری کو موصول ہونے پر جسٹس طارق مسعود کو فراہم کیا جائے گا، جو اس کا جواب بھی دیں گے۔ کونسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک کو اگلے اجلاس میں طلب کر لیا، جہاں سردار طارق مسعود بھی اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر دینے کے لیے پیش ہو سکتے ہیں۔ 2020 میں سپریم کورٹ کے جج بننے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا نام ایک مبینہ آڈیو لیک میں سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل
میں پاکستان بار کونسل سمیت دیگر کی جانب سے مس کنڈکٹ کے الزام پر متعدد شکایتیں دائر کی گئی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے لائرز فورم پنجاب کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر ججوں کے ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسی طرح لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل میاں داؤد نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے ان کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ دائر کردہ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ جج نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی بیرون ملک تعلیم اور ایک تاجر زاہد رفیق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ جج پی ٹی آئی اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی نے آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں شکایت جمع ہونے پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت کے سربراہ اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال نے جسٹس طارق مسعود سے رائے طلب کی تھی۔ اس حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا یہ موقف رہا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس عمر تا بندیال کے نام خط میں اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کو بدنیتی پر مبنی مہم قرار دیا تھا۔ خط میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ اطلاعات کے مطابق میرے خلاف فضول اور غیر سنجیدہ شکایت درج کی گئی ہیں جو عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے لکھا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ جائیداد ریونیو ریکارڈ اور انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کی گئی قیمت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے مطابق رولز کے مطابق جج کے خلاف شکایت یا معلومات سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین کو پیش کی جاتی ہیں اور کونسل کے سربراہ مذکورہ معلومات یا شکایت کا جائزہ لینے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کونسل کے کسی رکن کو بھیجے گا۔ مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ میرے معاملے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق 29 مئی کو جسٹس سردار طارق مسعود کو شکایت پر رائے کا اظہار کرنے کے لیے معاملہ بھیجا گیا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ مذکورہ جج نے 3 اور 26 اپریل کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین اور مجھے 2 خطوط لکھے تھے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے مطابق اس خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کارروائی شروع کرنے کے لیے بے صبری اور بےتابی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ جج کا یہ طرز عمل نہ صرف حیران کن بلکہ بے مثال تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی رکن نے اس انداز سے کام نہیں کیا، جبکہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ ججوں کے خلاف متعدد شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے پاس موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ میرے خلاف مذکورہ جج کی جان بوجھ کر ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مذکورہ جج کے مذکورہ بالا طرز عمل کے بالکل خلاف ہے۔ مظاہر نقوی نے خط میں مزید کہا تھا کہ مذکورہ جج کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی بے چینی کا اظہار کر چکے ہیں اور اب 29 مئی کو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اپنی رائے کے اظہار کے لیے معاملہ ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انکوائری کے طریقہ کار کے پیرا نمبر 9 کے مطابق اگر کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے 14 دن کا وقت دیا جائے گا۔ جج جس کے پاس معاملہ رائے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مناسب وقت کے اندر اپنی رائے پیش کریں۔ رائے کی مدت 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مظاہر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی عدالتیں صدیوں سے اس بنیادی اصول پر کام کر رہی ہیں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میرے معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے میں مکمل طور پر حق بجانب ہوں کہ مذکورہ جج کی جانب سے رائے آگے بڑھانے میں تاخیر جان بوجھ کر کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایک مضمون ڈیزائن پر مبنی ہے، لہٰذا اس بات کا ہر ممکن امکان ہے کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق انصاف، منصفانہ اور مناسب سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اور جناب طارق مسعود صاحب اس بینچ میں شامل ہوں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے، تو وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں کیا رائے دیں گے، کیا فیصلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، یہ ویلاگ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاریخ کا حصہ رہے۔ آج کے 2 سال، 10 سال یا 20 سال بعد بھی اگر کوئی
سنے یا دیکھے تو اس کو معلوم ہو کہ ماضی میں ہمارے ساتھ ہماری عدلیہ، ہمارے جج صاحبان ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔